सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ इशूज़ पर इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे ट्रंप के इंतखाबात जो है वो जीतने के बाद पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से कुछ मुख्तलिफ उम्मीदें लगाई बैठी है। अब क्या वो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरेगा या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, इस पर हम मुसद्दिक मलिक साहब से पूछेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे, एक बार फिर से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपनी पूरी क़यादत को जो है ना वो डी चौक पर पहुंचने का एक ऐलान किया है। इस हवाले से बात करेंगे। आज वो लोग जलसा भी करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं इस बार जो होगा ना वो लास्ट कॉल होगी, तो इसके बाद क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ का दौरा है सऊदी अरब के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले भी सऊदी गवर्नमेंट जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था। अब आज हम बात करेंगे कि आज का जो दौरा इस वक्त चल रहा है उसके क्या असरात हो सकते हैं, इकोनॉमी किस तरह से उसके एस्पेक्ट से बेहतर हो सकती है। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। इस पर भी हम मुसद्दिक मलिक साहब से पूछेंगे, उनकी मुलाकात भी होनी है तो उनसे भी अपडेट लेंगे कि क्या पेशरफ्त इसमें मजीद हो सकती है। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। आज हम 1-on-1 कर रहे हैं। हसन साहब इज नॉट विद अस टुडे। क्या बात होगी, हसन साहब ही नहीं है तो बात कैसे वो नहीं है, ही इज हैविंग फन इन अमेरिका। लेकिन अगर आज का आपका प्रोग्राम ज्यादा हिट हो गया हसन साहब की अदम मौजूदगी में, तो फिर तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। कैंसिल करना पड़ेगा अपनी पॉडकास्ट को कैंसिल करना पड़ेगा हमें। लेकिन सर स्टार्ट करते हैं। आप नहीं करेंगी तो करवा देंगे। He's a very influential man. वो फिर आप कराएंगे? नहीं, हसन साहब आपका ये पॉडकास्ट ही कैंसिल करवा देंगे। ये पावर है उनमें। लेकिन लेट्स सी, आज की इंशाल्लाह अच्छा हम लोग कर रहे होंगे उनके बगैर भी। सर ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने के बाद, क्योंकि कहा ही जाता है कि अमेरिका के अंदर जो भी गवर्नमेंट होती है उसका पाकिस्तानी सियासत पर बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस होता है और चीज़ें बदलती भी हैं। आपको लगता है कि उनके आने के बाद कुछ हालात पाकिस्तान के साथ बेहतर हो सकेंगे या चीजें बेहतर की जा सकती है? क्या ओवरऑल पॉलिटिकल क्या सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है? देखें, उम्मीद तो हमें हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यही रखनी चाहिए कि उनके आने से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे, और पाकिस्तान इसका ख्वाहिशमंद भी है कि पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात तमाम ममालिक से रहें। बिलखसूस हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, पुराने हलीफ हैं, तो अमरीका से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन मुझे लगता है कि किसी हद तक बदकिस्मती भी है, बिकॉज बड़ी सिंपलिस्टिक सी थिंकिंग है ये कि अमेरिका पहले हमें अफगानिस्तान लेंस से देखता था, अफगानिस्तान और टेररिज्म के लेंस से देखता था। अब वो हमें इंडो पैसिफिक लेंस से देखता है, तो लेंस बदल गया है। तो पहले पाकिस्तान की अहमियत जो थी अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से एक खास किस्म का लेंस था, और अमेरिका मुसर था कि इसी लेंस से पाकिस्तान को देखा जाए। मगर बहरहाल क्योंकि अमेरिका मौजूद था अफगानिस्तान में, या इससे पहले जंग में मुलव्वस था जो रूस के साथ हुई, बड़ी पुरानी बात, 20-30 साल पुरानी बात, हम 1980s में पहुंच गए, 90s में पहुंच गए। तो इस वजह से पाकिस्तान की अहमियत बहुत देर तक रही है। इस वक्त जो है मुझे लगता है इस रीजन से, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो हवाला है, ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, मगर उसकी अहमियत कम हो गई है। वो यहाँ से जा चुके हैं और एक तरह से कुछ उनको बहुत खातिर खा कामयाबी भी नहीं हुई यहाँ पे। इस वजह से वो उस बस भुलाना चाहते हैं कि बस किसी तरह से ये चला ही जाए, ये चैप्टर खत्म ही हो जाए। तो वो बस पुरानी मोहब्बत की तरह दिल से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉलिसी में फर्क नहीं आएगा। अभी भी उनका जो असल महवर है वो अफगानिस्तान या दहशतगर्दी के बजाय चीन है। चीन एक उभरती हुई ताकत है। चीन के मुकाबले में भारत का जो एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जाती है, या एक तासुर दिया जाता है कि ये मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। अब उस लेंस से इस तमाम खित्ते को देखा जा रहा है, यानी भारत नहीं बल्कि अमेरिका की इक्तिसादी तरक्की और चीन की इक्तिसादी तरक्की, क्योंकि हम पलड़ा हो रहे हैं। चीन की रफ्तार तरक्की की बहुत तेज़ है और बहुत से प्रोजेक्शंस आपको बताते हैं कि वो दुनिया की शायद किसी वक्त बहुत सबसे बड़ी मईशत बन जाए। तो उस जाविये से अब हर चीज़ देखी जा रही है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के बदलने से
کو بہت بڑا فرق لیکن پڑے آپ کو گا. لگتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کا بھی ایک اسٹرانگ ریلیشن ہے تو اس ایسپیکٹ سے ہماری ایک ریلیونس رہے گی؟ ہاں رہے گی. میں نے یہ تو کبھی بھی نہیں کہا نا کہ پاکستان کی اپنی بھی تو اہمیت ہے نا. پاکستان کا ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ, پاکستان کا ایک پرانا حلیف ہے. ہم نے بہت سی چیزیں اکٹھی کی ہیں, کچھ اچھی کچھ بہت اچھی نہیں, کچھ افغانستان کے حوالے سے بھی ہماری بڑی پرانی یارانہ رہا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ پاکستان کی اہمیت ہی نہیں ہے, مگر جس طرح پاکستان کو اپنی اقتصادی ترقی اس وقت سب سے زیادہ بڑا مقصد پاکستان میں خوشحالی پہ ہے, پاکستان میں غربت ختم کرنا ہے, پاکستان میں جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو نوکریاں دینی ہے, تو ہم ہر چیز کو اس زاویے سے آج کل دیکھ رہے ہیں, ایکسپورٹ کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں, اقتصادی ترقی کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلٹی کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح امریکہ جب افغانستان میں انوالو تھا یا جب عراق میں انوالو تھا تو عراق میں انوالو تھا تو اس کے ارد گرد کے تمام ممالک کی بڑی اہمیت تھی. کبھی آرچ کی بات ہوتی تھی, کبھی کسی چیز کی بات ہوتی تھی. اب یہ جو کانفلکٹ اسرائیل کا چل رہا ہے اور جو فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کسی حد تک جینوسائڈ کیا جا رہا ہے, جو اب وہ ایک اہم پہلو ہے, بیکاز اس میں ایک امریکہ کا حلیف ملک جو ہے وہ بہت انوالوڈ ہے. اسرائیل کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ اس خطے کی طرف ایک لینز ہے, ایک چین کی طرف لینز ہے. افغانستان پاکستان کا وہ جو پرانا ریلیشن شپ تھا اس کی اہمیت امریکی خارجہ پالیسی میں تھوڑی سی کم ہو گئی. اب تو ٹرمپ کا جس طرح بلینس کی بات کر رہے ہیں ٹورڈز, اگر میں بات کروں فلسطین, تو اس میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے, چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں, یا اٹ ول بی دی سیم پالیسی جو چلتی؟ بات اب ایمانداری کی بات ہے کہ بات دعاؤں پہ آ گئی ہے. دعاؤں پر ہاں, کیونکہ مسلمانوں نے بھی دنیا بھر کے کچھ, مطلب کہ ہم نے سپورٹ تو سب نے کیا ہے, مگر کوئی ایسی مؤثر کیمپین نہیں ہم چلا سکے جس کے نتیجے میں یہ قتل و غارت جو ہے یہ ختم ہو. جو کچھ کیا جا رہا ہے, آپ دنیا میں سب سے بڑی تعداد بچوں کی جن کے بازو کٹ چکے ہیں یا پیر کٹ چکے ہیں, وہ اس وقت فلسطین میں. مگر ایسا ہے جیسے کوئی ایک کا بچے کی موت تو موت ہے اور بندہ شوق میں آ جاتا ہے, مگر ہزاروں بچوں کی موت تو ایسے جیسے دنیا نے تماشا بنا دیا ہے. تو اس تماشے کو ختم ہونا ہوگا. تو امید تو ہمیں یہ ہے, ہماری خواہش بھی ہے اور ہم کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن کتنا فرق پڑے گا آنے والے وقت میں یہ نظر آئے گا, مگر بظاہر کچھ نظر نہیں. اور ٹرمپ کہنے کے بعد اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک قیادت ہے اور جو سپورٹرز ہیں وہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے. ان کو شاید لگتا ہے عمران خان صاحب کے دوست آ گئے ہیں اور اب تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, لیکن ادھر تو آپ لوگوں نے عالم چیف صاحب کی مدت بھی ایکسٹینڈ کر دی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک, کیا ہوگا, کس کا پلڑا بھاری ہوگا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں, وہ میرے جی میں تو آتا ہے کہ میں وہ ہمیشہ میری خواہش یہ ہوتی, دل میں آتا ہے کہ غلط سا جواب دوں, پھر روکتا ہوں میں اپنے آپ کو کہ نہیں, فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن تعلقات تو مودی جی سے بھی بہت زیادہ ہیں ٹرمپ کے. کل آپ نے پروگرام بھی دیکھا, میر صاحب نے پروگرام کیا جس میں انہوں نے کلپ بعد ایک کلپ کے بعد دوسرا کلپ کے بعد تیسرے کلپ کے بعد چوتھا کلپ چلا دیا. لیکن خان صاحب کا تو نہیں چلا. کوئی ایک میرا خیال ہے جو نہیں چلا وہ تھا جس میں انہیں نام نہیں یاد آ رہا تھا کہ پاکستانی کے وزیر اعظم کون تھے. کچھ ایسا بھی ایک کلپ تھا پرانا, میں بھولتا ہوں شاید, جس میں ٹرمپ کو یاد نہیں آ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ اچھا آدمی ہے, مجھے نام تو یاد نہیں آ رہا, کچھ ایسی بات نہیں تھی انہوں نے. تو یہ تو خیر ہماری تو نوک جھوک چلتی رہتی ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بیل ہیں جس کے سینگوں کے اوپر دنیا کھڑی ہے اور ہم ادھر سے ادھر ہوں گے تو دنیا میں ایک جھٹکا آئے گا, واپس آئیں. ایسا پھر ہوتا نہیں ہے. پھر ہم اٹھ جاتے ہیں, دن ہو جاتا ہے, فجر کی اذان آتی تو اٹھ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہ بیل تھا, نہ سینگ تھا, نہ دنیا تھی. تو کچھ اسی طرح کی چیز ہے میرے خیال میں. جو پی ٹی آئی کا بھی جو مقدمہ ہے وہ پی ٹی آئی کو اپنے رویے سے ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جو ایک عجیب تصادم کا رویہ ہے یا گالی گلوچ کا رویہ ہے, سخت کلامی کا رویہ ہے, تذلیل کا رویہ ہے, اس سے ریٹیلیشن آ رہی ہے جیسے جیسے وہ زیادہ کرتے جا رہے ہیں. ابھی تو میں نے وہ نہیں ذکر کیا جو جو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, یا شہیدوں کے مجسمے اٹھا کے زمین پہ پھینکے, یا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا, یا وردیوں کو ڈنڈ. تو جب آپ اس طرح کی
تہذیب آمیز کوئی چیز کریں گے یا کسی شہید ہوئے جرنیل یا کسی جوان کے خاندان کے متعلق یا ان کے متعلق کچھ کیمپین چلائیں گے یا لوگوں کو کہیں گے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ریٹیلیشن آئے گی, لوگوں میں بھی ریٹیلیشن آئے گی, اداروں میں بھی ریٹیلیشن آئے گی. تو کسی حد تک اپنے رویے اگر پی ٹی آئی درست کرے بجائے اس کے کہ وہ جانے ڈونلڈ ٹرمپ کو بری امام اور دعا مانگے کہ آپ ہی کچھ کر دیں. جی, اگرچہ کوشش تو بہت کی انہوں نے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ ڈیوڈ فینٹن جو ہے اسے ہائر کیا, ملینز آف ڈالرز دیے, اور یہ وہ ڈیوڈ فینٹن ہے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف 30 سال سے کیمپین چلا رہا ہے, اور اسے ملینز آف ڈالرز دے کے اس کو کہا کہ تم پی ٹی آئی کے حق میں کیمپین چلاؤ. آپ سوچئے, آپ نے وہ لابسٹ ہائر کیا امریکہ میں جو پاکستان کے خلاف 30 سال سے کام کر رہا ہے. آپ نے ملینز آف ڈالرز لگوائے اپنے دوستوں کے, ساتھیوں کے, اپنے, اور پاکستان کے خلاف اپنے خطوط لکھوائے کانگریس میں. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اس میں جو سگنیٹریز تھے جو کانگریس مین وہ تقریباً 100%, وہ 95% کے قریب سب ڈیموکریٹس تھے. اس میں تو ریپبلکنز نہیں تھے. تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر کوئی تھوڑی سی پولیٹیکل لابنگ ہے بھی تو وہ ڈیموکریٹس میں ہے, تو وہ تو ہار گئے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر ہو ہی رہا ہے, آج ان کا جلسہ بھی ہے صوبی میں, لیکن آج علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ڈی چوک کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک بار آئیں, اور ابھی لاسٹ ٹائم ہوگا, اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. تو اس پہ گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ ہی جائیں نا. یہ ایک سوال ہے کہ آتے نہیں ہے, لیکن اگین عمران خان صاحب نے کہا ہے لاسٹ ٹائم ڈی چوک کا کہیں گے اور پھر کے پی سے میں چائے پیتے پائے جائیں گے, اس کے بعد پتہ نہیں کون سی گلیوں کوچوں سے ہوتے ہوئے جی خیبر پختونخوا ہاؤس میں کے پی ہاؤس میں پہنچ جائیں گے. ڈی چوک میں تو نہیں آئیں گے, کے پی ہاؤس میں پہنچ جائیں گے, پھر اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ان کو سختی سے کہ میں پہلے بھی کہا تھا, I think the second third time جس میں نہیں آئے, یہ 2-3 مرتبہ ہو چکے. دیکھیے وہ تمام لوگ جو کہتے تھے چھاتی پھلا کے نعرے مار رہے تھے کہ جو کل باہر نہیں نکلے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا, وہ خود کہاں گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی. وہ اتنے نعرے لگتے ہیں, اتنی پریس ٹاکس ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ بیچارے لوگ جو ہیں 200-400 500 800 لوگ لور پھرتے رہتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہیں وہ تو کے پی ہاؤس میں چائے پی رہے تھے, وہ مار بھی کھا لیتے ہیں تھوڑی سی. مگر صاحب جو ہیں جو پگڑی پہن کے, پٹکا پہن کے, ٹریلر پہ کھڑے ہو کے گریبان چاک کہ میں ہلا دوں گا, میں یہ کر دوں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. جلسے میں آتش فشانی بھی کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ لڑ جاؤ, بھیڑ جاؤ پولیس سے, آگ لگا دو, اس کو جلا دو جو راستے میں نظر, پھر خود سے چلے جاتے ہیں. پھر چائے پینے کہتے ہیں میں چائے پی رہا تھا, پھر کہتے ہیں میں کہیں گیا تھا, میں وہاں پہ رات رک گیا, پھر کہتے ہیں میں 20 اضلاع, یعنی اپنے ہی صوبے کے 20 اضلاع میں کس سے چھپ کے آ رہے تھے بھائی. یہ اسلام آباد تو یہ ذرا باہر نکلیں تو ختم ہو جاتا ہے, یا آپ یہاں سے نکلیں ذرا موٹر وے پہ چڑھیں تو بھی آپ چڑھے بھی نہیں ہوتے تو اسلام آباد ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد تو کے پی شروع ہو جاتا ہے. تو آگے 20 اضلاع جن میں سے چھپ کے وہ گئے تھے, کہاں سے گئے تھے؟ تو پہلے لاہور کی طرف گئے, وہاں سے چھپتے ہوئے 20 اضلاع کاؤنٹ کیے اور پھر واپس گئے. کیا کیا انہوں نے؟ تبھی تو اضلاع 12 بنتے ہیں. کمال ہوگی. 20 گئے تھے 12 گئے تھے. آپ نے ہی میری فیک نیوز پکڑ لی. میں نے 12 20 کیا, آپ نے پکڑ لیا. کل ملا کے کتنے اضلاع ہیں معلوم ہے آپ کو کے پی میں؟ بس اندازہ لگائیں تو تقریباً 30-40% تو انہوں نے کور کر لیا. تو اپنے ہی صوبے کا چیف منسٹر اپنے ہی صوبے میں چھپتا پھرتا ہے پشاور پہنچنے کے لیے. کیسی اگر وہ آتے ہیں, اور لیکن اس بار یہ ارے بھائی یہ 2 مرلے کا وہ جو پلاٹ تھا وہ تو ان سے بھرا نہیں گیا. 6 لوگ وہاں پہ پہنچے. پھر وہ کون سی وہ جگہ جہاں پہ وہ کون سی منڈی تھی, مویشی منڈی, یہ جو یہاں پہ تھی, ادھر بھی انہوں نے بھرنا تھا, ادھر بھی نہیں بھرا گیا. وہ پہلے 8 کنال بھی نہیں بھرا گیا, پھر یہ بھی نہیں بھرا گیا. پھر ڈی چوک پہ کوئی 500-400 لوگ بیچارے
گلیوں کوچوں سے نکل کے آئے اور خود صاحب چائے پیتے رہے, وہ بھی نہیں بھرا گیا. تو وہ آپ کو یاد ہے بچپن میں وہ بھیڑیا, وہ شیر آ گیا والا, وہ یہ تو کچھ ایکچولی میں آ بھی جاتا ہے سر اس کہانی میں, تو اگر ایکچولی میں بھی آ جائے نہیں, مگر کھایا اس نے کس کو, یہ نہ ہو کہیں کھائے جائے شیر کے ہاتھوں, اگر شیر آ گیا. یہی تو کہہ رہی ہوں سر, آپ کا کھانے کا ارادہ ہے چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ان کا آنے کا نہیں ہے, ہمارے کھانے چھوڑنے سے کیا ہوگا. کرتا لیکن کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اس بار حکومت کا ارادہ ہی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو اس کے بعد حکومت ان کو آنے دے گی, مطلب روکا نہیں جائے گا, لیکن پھر جانے نہیں دیں گے. کچھ ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ سمجھدار لوگ ہیں, آتے ہی نہیں ہیں. لیکن جلسہ تقریر کرنی ہوتی ہے وہیں پشاور کے آس پاس میں تقریر. آج ہے نا آپ نے کہا ثوابی میں, تو ثوابی میں تقریر کر لیں گے, تو کیا آپ دیکھ لیجئے گا. ہاں بس وہ کہیں گے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور ہم ڈی چوک آ رہے ہیں, اور پھر نہیں آئیں گے, تو کیا آپ کیا کر لیں گی, پھر پروگرام کریں گی کہ کیوں نہیں آئے. ابھی میں نے آپ کو 4 گنوائے ہیں مختلف ان کے مختلف اوقات میں جو جلسے تھے جس میں وہ نہیں آئے, تو آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ ہم تو کچھ ویسے نہیں بگاڑ سکتے سر, ہم نے کیا بگاڑنا. حسن صاحب ہوتے تو پھر ایک اور بات. انہوں نے تو ویسے ہی اڈیالہ کا چانسلر بنا دینا تھا ان کو. صحیح ہو گیا سر. لاسٹ میں کیونکہ وقت بھی تھوڑا سا کم ہے, آرمی چیف کا حالیہ دورہ سعودی عرب کے حوالے سے میں جاننا چاہوں. کچھ دنوں پہلے بھی ڈیلیگیشن بھی آیا تھا, اچھی سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوئی تھی. ابھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جلد دورے پر جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, کیا پیش رفت کی جا سکتی ہے, کیا نئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, پیش رفت تو بہت اچھی ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے یہاں پہ بہت سے ایم او یو سائن ہوئے تھے پچھلی مرتبہ, جب کوئی 150 کے قریب کمپنیاں آئی تھیں اور یہاں پہ بہت سے ایم او یو سائن ہوئے تھے. تو بہت سے لوگوں نے کہا یار اس سے کیا ہوتا ہے, ابھی تو وہ آئے ہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر آپ وہ دوسری مرتبہ آئے تو انہوں نے اتنی دیر میں جو تعداد بھی ایم او یوز کی بڑھ چکی تھی, اور تقریباً $2.3 بلین کے ایم او یوز پھر یہاں پر سائن ہوئے. ابھی جب ہم وہاں سعودی پہنچے تو آپ نے سنا ہوگا ان کے وزیر جو ہیں انویسٹمنٹس کے, انہوں نے ایک پریس ٹاک میں کہا کہ اب اضافی ایم او یوز جو ہیں وہ $2.7 ارب کے, یعنی $2700 ملین کے ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں. اور 5 کمپنیاں چند ہفتوں میں 5 کمپنیاں وہ ایم او یوز جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ بھی کر چکی ہیں, اور ٹریڈ بھی شروع ہو چکی ہے. جی ہاں, تو اگر آپ سوچئے کہ 1 یا 2 یا 3 ہفتوں میں وہ ایم او یوز جو ہیں ان میں سے 5 ایم او یوز پائے, 20-30 جتنے بھی تھے ان میں سے 5 ایم او یوز پائے تکمیل تک پہنچ کے کانٹریکچوئل, نہ صرف کانٹریکٹ سائن ہو چکے ہیں بلکہ ایکچوئل ایگزیکیوشن بھی شروع ہو چکی ہے. جو کموڈیٹیز یا گڈز ایکسچینج ہونی تھی ان کا ایکسچینج بھی شروع ہو چکا ہے. تو اس سے ہمیں امید پیدا ہوتی کہ ہم بہتر ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان پہ اب گفتگو جاری ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ان کی بھی اسی طرح پائے تکمیل. یعنی بہت سے کام ہم ذکر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اوپر وہ نان ڈسکلوجر, ہم نے سائن نان ڈسکلوجر کیے ہوتے ہیں نا, تو لیگلی وہ مناسب نہیں ہے کہ ان ڈیلز کے متعلق بات کرنا. مگر وہ فائنل سٹیجز تک پہنچ چکی ہیں اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. کچھ شروع ہو رہی ہیں, کچھ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں, کچھ پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, پاکستان کی ترقی کی شرح بھی بڑھے گی. اور ترقی کی شرح تو ایک نان سینس اشاریہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے, یہ ہے اصل بات. ہمارے بچیوں کو, جی ہاں, انٹرسٹ ریٹ, ہمارے ریزروز بڑھے ہیں, ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے, ہماری ترقی کی شرح جو ہے وہ, ہماری کوشش ہے 3% تک چلی جائے, 2.3% تک 4% تک پہنچ گئی تھی. اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. کہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء میں 48% کی مہنگائی کی شرح تھی. ابھی یہ جو آخری نمبر آئے ہیں اس میں گاؤں میں مہنگائی کی شرح منفی ہو گئی ہے. یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اب کھانے پینے کی چیزیں پچھلے سال کے مقابلے میں سستی ہیں. اوور آل مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 38% سے گھٹ کے سنگل ڈیجٹس میں 7-8% پہ پہنچ گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں, ترقی کی شرح دیکھیں, روزگار دیکھیں, جو 600 ارب ہم نے BISP پروگرام میں ڈالے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو بیچارے who fall through the cracks, جو بہت زیادہ غربت میں زندگی بسر کرتے ہیں, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے بڑھائے گئے ہیں. PSDP جو ہے وہ 1200 ارب کا کیا گیا ہے, تاکہ جس جگہ پہ گلی سڑک جائے وہاں پہ روزگار پیدا ہو وہاں کے لوگوں کو. اور یہ جو ڈیم بنتے ہیں پانی کے, یہ جو نئی سڑکیں بن رہی ہیں, یہ جو سی پیک کی سڑکیں بن رہی ہیں, یہ کہاں بن رہی ہیں؟
یہ ان اضلاع میں اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ان حصوں میں بن رہی ہیں جہاں پہ ترقی کی شرح کم رہی ہے. تو جب وہاں پہ ڈیم بنے گا, چاہے داسو بنے, چاہے بھاشا بنے, چاہے سڑکیں بنے, چاہے بلوچستان میں سی پیک کا پروگرام آگے چلے, تو جس جگہ پہ کچھ نہ کچھ انفراسٹرکچر بنے گا وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا, اور ہماری انڈسٹری کی جو سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, وہ استعمال ہوگا. تو یہ تمام چیزیں اکانومی کو بوسٹ دیں گی. تو اس راستے پہ ہم چلے ہوئے ہیں, لیکن اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چاہے سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ ہو جن کا آپ نے ذکر کیا, اور انشاءاللہ بھی وزیر اعظم جائیں گے تو اور بھی اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہر دورے میں جو بھی جا رہا ہے, آرمی چیف جائیں یا وزیر اعظم جائیں یا ہماری طرح کے لوگ جائیں اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ملنے کے لیے, تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی ہو, پاکستان میں لوگوں کو روزگار ملے, پاکستان میں مہنگائی کم ہو, پاکستان میں غریب لوگوں کا خیال کر سکیں, پاکستان میں لوگ اپنے بچیوں کو اسکول بھیج سکیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں, ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ سر. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ کا ٹائم لیں گے, آپ سے تمام اس حوالے سے تب تک آئی ایم شیور اور بہت سی ڈیولپمنٹ ہو چکی بھی ہوگی, تو اس پہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ سی یو ان ادر پوڈ کاسٹ. آزاد ڈیجیٹل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ بھی کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.